मसीह के कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोग्राम है हतमी सच्चाई, और हतमी सच्चाई में आज भी हमारे साथ हैं अपने वही मुनफरिद अंदाज के साथ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा खूबसूरत टॉपिक जिस पे अक्सर लोग एतराज़ात करते हैं, अक्सर लोग बात करते हैं, और बात है वही जिस पर एतराज़ किया है ज़फ़र इकबाल साहब ने भी, कि क्या अनाजील का पैगाम वही है जो जनाब मसीह का पैगाम था, जो जनाब मसीह ने दिया? क्या वो पैगाम इसी तरह मिनो अन इंजील अनाजील के ज़रिए से हम तक पहुंचा है या नहीं? इसका एनालिसिस करेंगे, इसे ज़ेर बहस लाएंगे प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब के साथ हम। इस सिलसिले में जो पहला सवाल ज़फ़र इकबाल साहब करते हैं वो कहते हैं, क्या जनाब मसीह सलाम अलैना का अंजीली पैगाम वही था जो आज हम तक पहुँचा है? जी, इनके लाशौर में जो बात है वो ये है कि बाइबल बदल गई है, अनाजील बदल गई है, और ये पैगाम मसीह सुखा हुआ हालत में नहीं है। इस मफरूज़े पर, इस फैलसी पर ये अपनी सारी इमारतें, सारे मफरूज़े खड़े कर देते हैं। सही। तो हम तो दावे से कहते हैं कि बिल्कुल अंजील का ये वही पैगाम है जो 2000 साल पहले मसीह यसु की ज़ुबान मुबारक से अदा हुआ था। बल्कि वो पौलुस की मशहूर बात, उसने कहा, ये 2000 साल पहले वो कह रहे हैं कि मैं अंजील की मुनादी करते हुए शर्माता नहीं। मैं आज 21वीं सदी में भी यही बात कह रहा हूँ कि हम अंजील की मुनादी करते हुए शर्माते नहीं हैं, क्योंकि हमें 110% यकीन है कि ये मैसेज वही है जो यसु मसीह ने दिया था, और चूँकि ये परफेक्ट है और इससे हमारी निजात वाबस्ता है। और सिर्फ मैं क्यों, और सिर्फ पौलुस क्यों, 4.5 करोड़ मसीही जिन्होंने शहादत कबूल की, इसी ईमान पर की कि अंजील का ये पैगाम वही है। अगर उनके ज़हन में शक होता वो अपनी जान क्यों दे। और मसीह के जो शागिर्द थे उन्होंने भी, आपको पता कि जब वो घरों से निकले हैं मुनादी के लिए, तो जिंदा वापस कोई नहीं आया, सब ने शहादत कबूल की, अपना खून बहाया। इसी नज़रिए पर, इसी यकीन पर, इसी ईमान पर कि मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए और उसने हमारी निजात का बंदोबस्त किया। मशहूर स्टेटमेंट कि अब हमें मसीह की मोहब्बत से कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको बताती हैं? फिर आप देखें कि तवातर के साथ चर्च इस दुनिया में कायम है। जब कायम हुआ तो तवातर के साथ चला आ रहा है और इसकी तादाद बढ़ रही है। आज भी मसीहियों की तादाद दुनिया में दीगर मज़ाहिब से सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी बातें किस तरफ इशारा करती हैं? कि मसीह की तालीमात वही हैं। तो बिल्कुल, मैं एक दो बातें आपको बताऊं कि गुनाहों की माफ़ी कफ़ारे के ज़रिए, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पूरा सैक्रिफिशियल सिस्टम मौजूद था जो सदियों चलता रहा, और जो न्यू टेस्टामेंट में निजात मिली वो भी गुनाहों से माफ़ी मिली कफ़ारे के ज़रिए। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो साल ब साल कुर्बानी करनी पड़ती थी, अब एक परफेक्ट और लाजवाल और मुस्तकिल कुर्बानी मसीह यसु की हो गई। तो ये उसी का तसलसल था, ठीक है। फिर अगर मसीह ने ये तालीम दी कि दुश्मनों को माफ़ी दी जाए, तो ये एक अजीब तालीम थी, लेकिन बहरहाल ये तालीम दी और मसीह के शागिर्दों ने इसको फॉलो किया। जो बात मसीह ने सरे सलीब कही थी कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते थे। स्टिफनस को जब शहीद किया गया वो भी यही बात कहा कि इनका गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगाना। अच्छा, फिर मज़े की बात है कि ये वाला जो स्टिफनस वाला वाक़या है, ये मुश्कात की हदीस में मौजूद है। अच्छा। कि एक शख्स या रसूल, उसको लोग, उसकी कौम के लोग मार रहे थे, और वो यही कह रहा था कि आए खुदा इनको माफ़ कर। सही। तो हमारी तालीमात वही है। एक और मशहूर किताब है रसूलों की तालीमात, उसमें यकजा कर देगी डिडैखे, ये 1ली सदी की तहरीर है। अच्छा। और सारी तालीमात वही हैं जो अनाजील की तालीम है। ठीक। अच्छा, और किसी ने उन चारों अनाजील को एक जिल्द में करके डायाटेसरॉन के नाम से भी छापा, वो भी वही है। सही।
تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ تعلیمات بدل گئی ہیں، یہ آپ کا مفروضہ اور فیلسی ہو سکتی ہے. صحیح. آرکیالوجی نے ہمیں یہ بتایا کہ فلسطین کے اندر ان مقدس مقامات کے اندر بپتسمے کے حوض ملے ہیں، اور نہ صرف بڑوں کے بپتسمے کے حوض ملے ہیں، چھوٹا حوض بھی ہے جس میں بچوں کو بپتسمہ دیتے تھے. یہ تسلسل کہاں سے آ گیا؟ آج بھی ہماری تعلیمات اس سے میچ کرتی ہیں. کون سی فرق باتیں ہم نے کی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ چرچ پر ایک وقت آیا تھا کہ وہ غاروں میں رہنا شروع ہو گئے تھے، تو ان غاروں کو بھی ڈسکور کیا گیا اور ان کے اندر سلیبیں بنی ہیں، نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، چرچ بنے ہوئے ہیں، عبادت کرتے ہوئے لوگوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. تو یہ وہی تسلسل ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. صحیح. چلے میں آپ کی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ مفسرین کہتے ہیں دیور کرسچن، کہ 3 صدیوں تک وہ غار کے اندر رہے یا مرے رہے، جیسا بھی انہوں نے اپنے طریقے سے بیان کیا. لیکن یہ کرسچن ایمانداروں کی بات کی گئی ہے کہ دیور بینگ پرسیکیوٹڈ. جی بالکل، آپ تفسیریں پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کرسچن تھے. ٹھیک، صحیح. اور 300 سال تک آپ کہہ رہے ہیں. ہاں، تو وہ یہ وہی ہے کہ پہلی 3 صدیوں میں ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا. تو یہ سارے واقعات ایک ہی بات کی دلالت کرتے ہیں کہ کرسچینٹی کا جو مزاج، جو تعلیمات پہلی صدی میں تھی آج بھی وہی ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ مختلف فرقے اس کی تشریحات میں ایک اختلاف کریں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن تعلیمات وہی ہیں. تعلیمات بالکل، بے شک. اچھا، آگے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر انجیلی پیغام یہی تھا تو پھر یہودیوں نے اتنے، وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہودیوں نے نجات کا اتنا آسان پیکج قبول کیوں نہ کیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیکج، جس کو آسان پیکج یا فری پیکج کہتے ہیں، یہ بھی ان کی فیلسی ہے. لیکن ایک بات میں پہلے سوال کے جواب میں بتانا بھول گیا کہ کیا تعلیمات وہی ہیں؟ مسیحیت کا جو بدترین دشمن تھا وہ ساؤل تھا. تو وہ جب کرسچن ہوا تو اس کی سٹیٹمنٹ 1 کرنتھیوں 15 باب کی 3-4 آیت میں کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی. اور وہ بات کیا ہے؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ کنسائز گڈ نیوز ہے، یا آپ یوں کہیں کہ اناجیل کی تعلیم کا خلاصہ ہے. یہ ایک زپ فائل ہے، اس کو آپ کھولیں گے تو پوری اناجیل کا پیغام، پوری بائبل کا خلاصہ آپ کو بیان کرنا پڑے گا. تو یہ کہنا کہ تعلیمات وہ نہیں ہیں، تعلیمات وہی ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ پیکج تو بڑا آسان تھا. ظفر اقبال صاحب کا سوال یہ. جی وہ ٹھیک ہے، آپ ظفر اقبال صاحب کا سوال میرے سے کر رہے ہیں. یہ جس کو آسان پیکج سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی آپ کہیں کہ یہ چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے، یا اس کو سنجیدگی، خوش فہمی سمجھ لے، یا میں تو کہوں گا بے وقوفی سمجھ لے کہ سنجیدگی سے ان چیزوں کو سمجھا نہیں گیا یا دیکھا نہیں گیا، دیکھتے نہیں ہیں. پہلی بات کہ یہ جو نجات ہے، بائبل کہتی ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اب یہ ان کو سیریسنس کا پتہ یہ چلے کہ گناہگار کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اس کی گردن کاٹنے کے لیے جلاد آ جائے یا جو بھی ہے، اور تلوار یا خنجر اس کی گردن پہ ہو اور بولے جی تو نے گناہ کیا، اب سزائے موت ہے. ٹھیک ہے نا، پھر اس کو سمجھ آئے. لیکن یہ خدا کے فضل کو کم کرتے ہیں یا اس کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. تھا یہی کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور آپ نے گناہ کیا تو گناہ کی مزدوری موت ہے. تو یہ اس بندے کو پتہ چلتا ہے جو تختہ دار پہ کھڑا ہو. اچھا، وہاں پہ خدا نے فضل کیا کہ ٹھیک ہے، آپ معافی مانگتے ہو، ہاں جی میں معافی مانگتا ہوں. توبہ کرتے ہو، جی میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ تو گناہ نہیں کرو گے؟ نہیں، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. تو اس شخص کو شاید اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ ہاں مجھے تو معافی مل گئی ہے، اور وہ اس کی قدر کرے کہ مجھے آئندہ ایسا نہیں کرنا. تو یہ خدا کا فضل تھا کہ اس نے برہ مہیا کیا.
اگر خدا یہ برہ مہیا نہ کرتا تو پھر گردن کس کی کٹتی، خون کس کا بہتا؟ جو گناہ گار ہے۔ تو اس لیے جناب کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو یا سمجھنا نہیں چاہتے، یا جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، یا اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ تو الہی فضل کے ذریعے اس کی جگہ برہ مہیا گیا۔ سلیپ پر انصاف اور محبت دونوں یکجا کر دیے گئے کہ خدا کی محبت بھی ہے وہاں پہ اور انصاف بھی۔ انصاف یہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت، اس کا خون بہنا چاہیے، وہاں پر خون بہا، خون ہی بہنا چاہیے نا، خون بہہ گیا، لیکن وہ کفارے کا خون تھا۔ محبت یہ ہے کہ خدا نے آپ کو بچانے کے لیے الہی برہ مہیا کر دیا، یہ خدا کا اپنا بیٹا تھا، اس سے بڑی کوئی محبت نہیں۔ تو واحد سلیب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انصاف اور محبت دونوں یکجا ہو گئی، اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کا تخت جو ہے یہ انصاف اور محبت کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ دنیا والے مجھے بتا دیں، اگر کسی سے محبت کریں گے تو انصاف کا خون کریں گے، انصاف کریں گے تو محبت کا خون کر دیں گے۔ یہ صرف سلیب پہ ہوا۔ یہ تھوڑی مشکل فلسفی ہے، لیکن میں ایک مثال سے دیتا ہوں۔ مثالیں بڑی ہیں لیکن ایک مثال دوں گا۔ ایک رشین بادشاہ تھا، یہ سچا واقعہ، جب بادشاہ ہوا کرتے، اس کا ایک ہیروں کا قیمتی ہار گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ہار تلاش کیا جائے، اور جس کسی کے پاس میرا ہار ملے اس کو سرے عام 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب بادشاہ کا حکم ہو تو لوگ متحرک ہو گئے، درباری عملہ سارا متحرک ہو گیا۔ وہ 4-5 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ گڈ نیوز ہے۔ انہوں نے کہا کیا گڈ نیوز ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا ہیروں کا ہار مل گیا۔ اس نے زبردست، پھر منہ کو لٹکے ہوئے ہیں، جشن مناؤ، ہار مل گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، منہ اس لیے لٹکے ہوئے ہیں کہ ہار آپ کی والدہ ماجدہ کے بکس سے ملا ہے، اور آپ کا اعلان ہے کہ جس کسی سے ہار ملے گا وہ اس کو 100 کوڑے سرے عام لگائے جائیں گے۔ اور جناب کے انصاف کی دھوم دور دور تک ہے۔ آپ نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں، آپ نے کسی کا چہرہ دیکھ کر نہیں فیصلہ کیے، انصاف کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بادشاہ کا منہ سچ مچ اپنا بھی لٹک گیا کہ ادھر والدہ، اس سے میں پیار کرتا ہوں، میری ماں کے کوڑے لگیں گے تو یہ میں کیسے برداشت کروں گا، وہ کیا کرے گی؟ اور اگر میں آج اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں تو لوگ کہیں گے لو دوسروں کا فیصلہ تو کر دیتے تھے، اپنے گھر کی بات آئے ہیں تو فیصلہ ختم ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر اس نے سوچا، اس نے کہا نہیں، میں بادشاہ ہوں اور میرے انصاف کا چرچا انصاف ہی ہوگا۔ آپ کل 11 بجے میری والدہ ماجدہ کو ادھر پلر کے ساتھ باندھ کے 100 کوڑے لگاؤ۔ دنیا جہاں 1000 بندہ آتا تھا، وہ 10,000 بندہ پہنچ گیا کہ بادشاہ سلامت انصاف کرے اور اپنی والدہ کو کوڑے لگائیں گے۔ اور جب اگلے دن صبح ان کی والدہ کو کوڑے لگائے جا رہے تھے تو مشکل سے 10 کوڑے لگے ہوں گے کہ والدہ نے چیخ و پکار شروع کر دی، خون رسنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ روکو۔ اب لوگوں کا سانس رک گیا، اب کیا ہو گیا، ابھی کیا کرے گا؟ اس نے کہا کھول دو، کھول دیا، اور کہا کہ اس کی جگہ پر مجھے باندھو۔ انہوں نے باندھ دیا، باد دل نے خواستہ باندھ دیا، اور اس نے کہا باقی کے 90 کوڑے میری پیٹھ پر لگاؤ۔ صحیح۔ اور انہوں نے لگائے۔ یہ ہے محبت اور انصاف کو یکجا کرنا۔ ہاں، میرے لیے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں، لیکن یہ پھر بھی مثال ہی ہے۔ خدا نے جو صلیب پر خون بہانا تھا، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دینے کے لیے اس نے کفارے کا بندوبست کیا۔ کفارے کا نظریہ بھی خدا کا اپنا دیا ہوا ہے۔ کفارے کے طور پر بیٹے کو قربان کر دیا۔ یہ اس کی محبت اور یہ اس کا انصاف تھا۔ تو یہ ہوا۔ تو اس لیے اس کو کہنا کہ بڑا آسان پیکج تھا، ابھی میں صرف آسان پیکج کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہندو نے سنگاپور میں گواہی دی کہ میں ہندو تھا اور جب میں زندگی گزار تھا مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا،
زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں. میں بڑا خوشحال تھا ہندو ہوں, میں نے اسلام قبول کر لیا, پھر بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا, سب ٹھیک چل رہا تھا. مسئلہ اس وقت شروع ہوا when I converted to Christianity. کیا مسئلہ ہوا؟ کہہ رہا کرسچینٹی اتنا مشکل مذہب ہے کہ صبح سے شام تک اپنے آپ کو کرسچن رکھنا ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ مسیح کی تو شریعت بڑی مشکل ہے. اس نے کہا کہ اگر تو نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا تو گویا اس کے ساتھ زنا کر لیا. ویری ڈیفیکلٹ. کہتا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر ہے اور تیرا بھائی تو اس سے ناراض ہے, قربانی چھوڑ دے, پہلے اپنے بھائی کو منا. تو صبح سے شام تک ایز اے کرسچن رہنا مشکل ہے. جس کو آسان پیکج کہہ رہے ہیں, یہ کرسچینٹی کی ان قدروں کو نہیں سمجھتے. صحیح, بالکل. اور خدا کے اس پیار اور محبت کو کم جانتے ہیں. تو یہ لوگوں کی بیوقوفی ہو سکتی ہے. خدا کی قدرت, اس کی محبت, اس کے انصاف میں کوئی کمی نہیں. تو کاش کہ خدا آپ کے ذہن کو کھولے, آپ ان چیزوں کو سمجھیں, تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کا تمسخر اڑائیں, آپ خدا کی قدر کرنا شروع کر دیں کہ اس سے عظیم ہستی دنیا میں نہیں ہے جس نے اتنا پیار کیا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو تختہ دار سے بچ کے آتا ہے معافی کے بعد, وہ تو اپنے معاف کرنے والے کی دل و جان سے قدر کرتا ہے. بے شک جناب مسیح نے بھی یہی فرمایا کہ جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے اس نے زیادہ پیار دکھایا. جی. خیر, اور ایک چھوٹی سی اسی بات کا اگر ہم ذرا گہرائی میں ذکر کریں کہ قربان گاہ سے واپس لوٹ جا, تو اس وقت جب جناب مسیح یہ فرما رہے تھے, یہودیوں کے لیے, وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا قربان گاہ سے واپس لوٹ جانا, کیونکہ وہ قربان گاہ ان کی پچھلی گلی میں بنی ہوئی نہیں تھی. وہ دور گاؤں سے آیا کرتے تھے وہاں پہ قربانی گزرانے. تو جناب مسیح کہہ رہے ہیں تم اتنی دور سے گاؤں سے تکلیف اٹھا کے سفر کر کے آئے ہو, اور اگر پھر بھی تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دل میں اپنے بھائی کے لیے غصہ ہے, تو تم اس قربان گاہ سے واپس لوٹ جاؤ, یعنی واپس اتنا ہی سفر طے کر کے جاؤ, اس سے صلح کرو اور پھر میرے پاس واپس آؤ. خیر, اس بات کو تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ یہ کتنا آسان پیکج ہے جو کہ جو ہے ظفر اقبال صاحب نے کہا. لیکن ایک بات وہیں پہ رہ گئی کہ پھر بھی آپ اس بات کو بھی ایڈریس کریں کہ یہودیوں نے پھر بھی ان تمام باتوں کو کیوں قبول نہ کیا. ہاں, وہ اصل سوال تو ان کا یہی تھا, لیکن چونکہ انہوں نے بیچ میں بات کر دی تھی کہ پیکج بڑا آسان ہے, تو اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو بات ہے نا, یہ دعویٰ کہ یہودیوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا, ان کی معلومات درست نہیں ہے. یہودیوں نے قبول کیا, بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو فرسٹ بروڈ آف کرسچن تھی, they were all from Jewish background. تو جناب کو پتہ نہیں ہے. اچھا, پھر دوسری بات, آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دن بدن ان کے کاہن بھی مسیحیت کو قبول کر رہے تھے, دن بدن. اچھا, پھر جب انطاکیہ میں مسیحیت پہنچی ہے تو پھر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہو گئے, اور پھر اقوام عالم سے لوگ آگے, کیونکہ یہ اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ فیسلٹی یا آفر موجود تھی کہ جو بھی مسیح کو قبول کرے اس کا تعلق کسی مذہب طبقے سے ہو, وہ نجات کا حقدار ہے. تو آ رہے تھے لوگ, تو یہ ان کی معلومات درست نہیں ہے. دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کرسچنز کی. اور اعمال کی کتاب میں جو چرچ کا ذکر ہے اس میں 2 گروہوں کا ذکر ہے, ایک یونانی مائل یہودی اور ایک عبرانی مائل یہودی. تو وہ عبرانی بولنے والے یہودی تھے, they were all from Jewish background. تو جناب کو شاید معلومات نہیں ہے. بلکہ اور بات بتاؤں, within Jews 3 گروپ بن گئے تھے اس وقت. اچھا, جی, 3 گروپ بن گئے تھے. پہلا گروپ وہ ہے جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا, مسیح کو اپنا خداوند مان لیا, خدا مان لیا, they became Christian. ٹھیک. دوسرا گروپ وہ ہے جو مسیح کے دشمن تھے. صحیح. وہ تو دشمنی میں اس حد تک گئے کہ سلیب دلانے کے لیے کہ اس کو سلیب دیا جائے, جا کے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے لگائے کہ اس کو سلیب دو. بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ اس کو بلا خوف سلیب دو, اگر کوئی مسئلہ ہوگا ہم ذمہ دار ہیں, اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر.
وہ دشمنی اس حد تک گئے تھے. تو یہ تو صرف انہوں نے دشمنی کرنی تھی, یہ دوسرا گروپ تھا. تیسرا گروپ یہ تھا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں مسیح کو پہچاننے میں غلطی لگی, دراصل یہ مسیح نہیں ہے, یہ کوئی اور شخص ہے. وجہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کیوں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسیحا جب آئے گا تو وہ بڑا طاقتور ہوگا, اس کے بڑے بڑے مسل ہوں گے, اور وہ جس طرح ان کے جبڑے توڑے گا, ہمیں رومیوں کے تسلط سے آزادی دلائے گا, ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. آپ نے پڑھا نا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اماؤس کی راہ پر جو تھے, انہوں نے کہا ہمیں تو اس شخص سے بڑی امید تھی. تو ایسا لگتا ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. زبدی کے بیٹوں کی ماں مسیح کے پاس پہنچی کہ جب تو بادشاہ بنے تو ان کو ذرا نوکریاں دونوں کو اچھی اچھی دلا دینا. ان کے دماغ میں یہ تھی. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسیح لڑتا بھی نہیں ہے, عدم تشدد کرتا, یہ تو کہہ رہا کہ ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کی طرف پھیر دو, یہ ہمارے کام کا نہیں ہے, یہ ہمیں رومیوں سے آزادی نہیں دلانے لگا. یہ تیسرا گروپ تھا. اور جب مسیح کو پکڑ کے لے گئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اس طرح چل دیا جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے ساتھ. تو لازمی تھا یہ لوگ, ان کی سوچ بدل گئی کہ یہ مسیحا نہیں, اس نے بندہ ہی کوئی نہیں مارا. تو آپ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں برابر چاہیے, وہ اسی تناظر میں مانگ رہے تھے کہ آئے گا پہلے ہفتے کھڑا کرے گا, 8-10 بندے تو پہلے ہفتے مار دینے, پھر آگے دیکھی جائے گی, ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ تیسرا گروپ تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا غلطی لگی پہچاننے میں. آپ کو پتا ہے کہ ایون یوحنا استباغی نے بھی جو وفد بھیجا, آنے والا تو ہی ہم یا کسی اور کی راہ دیکھیں, تو اس کے دماغ میں بھی وہ بھی آفٹر آل جیوش تھا. تو اس نے کہا یار بجائے اس کے کہ ہمیں بادشاہت ملتی, یہ تو الٹا میں حوالات میں لگتا ہے کہ مجھے پہچاننے میں غلطی ہوئی. تو 3 گروپ بن گئے تھے. آپ بیک ٹو یور کویسچن کہ یہودیوں نے قبول کیوں نہیں کیا, کیا بہت سارے لوگوں نے کیا, بلکہ جناب مسیح کے تمام حواری وہ یہودی تھے, جو خاص طور پہ 12 رسول وہ سارے کے سارے یہودی تھے. خیر آگے یہ بات, ہاں ایک بات اور تھوڑا بتا دوں کہ دیکھو ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی, آج 1 کروڑ کے لگ بھگ رہ گئے, باقی کدھر گئے؟ مارے نہیں گئے, دے کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی. تو یہ حقائق سے ناواقف ہیں جناب. صحیح. اچھا یہ بات بڑی ہی دلچسپ ہے کہ 3 گروہ بن گئے, یہ آپ نے بڑا اچھا ہماری معلومات میں اضافہ کیا. لیکن آگے ایک اور بات کہ پھر بھی جو ایک گروپ تھا وہ ہمیشہ منحرف ہی رہا. ان کے ذہن میں ایسی کیا رکاوٹ تھی؟ تھوڑا تو آپ نے بیان کیا, تھوڑا میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کچھ اور بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں پہلے یہودیوں کی مشکل کو سمجھیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہودیوں پہ بڑا اعتراض ہے. بعض اوقات ہمارے مسیحی لوگ ان کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو وہ مسیحا کا انتظار کر رہے تھے, جب مسیحا آگے تو آپ اس کی مخالفت پہ اتر رہے. لیکن آپ ان کے پرابلم, ان کے کنفیوژن کو بھی سمجھیں. they were waiting for 3 persons. وہ 3 شخصیات کے انتظار میں تھے. مسیح کے انتظار میں تھے, ایلیا کے انتظار میں تھے, اور وہ نبی یعنی جھوٹے نبی کے انتظار میں تھے. اب مجھے بتائیں کہ ایلیا اور مسیح میں تو چلو اتنا مسئلہ نہ ہو, لیکن اگر جھوٹا نبی آ جائے اور وہ سمجھے کہ یہ پراپر مسیح ہے اور اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں, اس کو اپنی پیروی کرنے لگ جائیں, اس کی تعلیمات کو ماننا شروع کر دیں, قیامت نہیں آ جائے گی؟ یا وہ مسیحا ہو اور وہ اس کو جھوٹا نبی سمجھ لے تو بھی ٹھیک ہے نا. تو یہ گڑبڑ ہو جائے. تو they were confused. ان کی مجبوری سمجھے کہ ان کے پاس صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ تھا, اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا کہ جب تک وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے, لیکن جب وہ نیو ٹیسٹامنٹ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں تو وہ پردہ اٹھ جاتا ہے. بے شک ہماری آسانی یہ ہے, پلس پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ موجود ہیں. کسی بات کو گراسپ کرنے میں, سمجھنے میں ہمیں بڑی آسانی ہے. اب جن کے پاس صرف ملاکی تک تھا تو آپ دیکھیں کہ وہ پیش گوئیاں 420 450 جو ہیں, لیکن آگے ان کی تکمیل کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں. تو ان کی مجبوری اور کنفیوژن کی وجہ آپ سمجھیں. اب یہ تو میں نے صورتحال بتائی کہ کشمکش میں تھے. کیوں کشمکش میں تھے یہ بھی بتاتا ہوں. اب کشمکش ان کے دیکھیں
کہ ان کو یہ تھا کہ مسیحا آئے گا. ٹھیک ہے. اب مسیحا جب آ گیا تو یہودی تجربے کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ کوئی انسان خدائی دعویٰ کرے. اب جب مسیح آ گیا تو اگرچہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پیشتر کے ابراہیم تھا میں ہوں، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ مسیح کو جانتے تھے انسانی تناظر میں، اس سے زیادہ ان کی نگاہیں جاتی نہیں تھی. وہی بات ان کی مجبوری اور کشمکش، کنفیوژن، یہ میں نے آپ کو بتایا. تو جب مسیح دھڑا دھڑ خدائی دعوے کر رہے تھے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں، بے شک قیامت اور زندگی میں ہوں، اتنا بڑا دعویٰ کر دینا. تو انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، دروازہ میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس جا نہیں سکتا. تو یہ دعوے ان کو ہضم نہیں ہو رہے تھے. وہ سمجھتے تھے انسان ہے اور خدائی دعوے کر رہا ہے. مخالفت شروع ہوگی. دوسری بات کہ وہ یہودیوں کی سرزنش کھڑے کھڑے کر دیتے تھے نا، کہ تم تو سفیدی پھری قبریں ہو، اور تم کیا کرتے ہو کہ وہ تمام نبیوں کا پیغام اونٹ کو نگل جاتے ہو، مچھر کو جانتے ہو، نبیوں کے قاتل ہو، اور بڑے فخر سے کہتے ان کے مقبرے بناتے ہو. جی. اور جب تم پر نگاہ کی گئی تم نے اس وقت کو نہیں پہچانا، اب میں پاکستان تم سے لینے لگا ہوں. یہ ساری باتیں تو ظاہر ہے وہ بھی مخالفت کریں گے. غیر قوم کے ایمان کی مسیح تعریف کرتے تھے کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں نہیں دیکھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو خیر گزرتی ہوگی؟ برا لگتا تھا. تو غیر قوم کی طرف جو التفات تھا مسیح یسوع کا، یہ یہودی روایت کے سراسر خلاف تھا. یہ ایک نئی بات تھی. یہودی روایت کو رد کر دیا یسوع مسیح نے. اس نے کہا کہ تم اپنی روایتوں سے خدا کے کلام کو ٹال دیتے ہو. یسایہ نے درست کہا کہ یہ لوگ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. امید ہے کہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ انجیل کا پیغام وہی ہے، کیونکہ انجیل مقدس کے بارے میں انجیل مقدس کی جو بھی تعلیمات ہیں، وہ ذات نے کہا کہ میں ازل سے ابد تک یکساں ہوں. تو پھر اس کی کہی گئی باتیں، اس کی تعلیمات کیسے تبدیل ہو سکتی ہیں، یا انجیل کا پیغام کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس بات کے بارے میں ظفر اقبال صاحب سے اور تمام ناظرین سے بھی یہی کہوں گی. بائبل مقدس کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ انجیل کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. خدا تعالیٰ کی یہ قدرت آپ پر بھی آشکارا ہو. ہماری دل سے یہ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنا چہرے کا نور آپ پر بھی جلوہ گر فرمائے، اور آپ اسی روشنی میں چلتے ہوئے مسیح کی صحیح ذات کو پہچانیں، اناجیل کی تعلیمات کو پہچانیں، اور یہ جان سکیں کہ محبت کا یہ کھلا خط نہ صرف مسیحیوں کے لیے ہے بلکہ تمام اقوام کے لیے ہے. آئیے محبت کے اس خط کو، اناجیل کو اپنی زندگی میں اپنائیں، قبول کریں. اور اب جب ظفر اقبال صاحب آپ ان اناجیل کا دوبارہ مطالعہ کریں تو اگر تعصب کی اور تنقید کی اینک اتار کر آپ ان تعلیمات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی متوازن، کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں جو انسان کو انسان بننے کا درس دیتی ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام حتمی سچائی سے مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو اجازت دیجیے. دعا گو ہے کہ آپ حتمی سچائی تک پہنچے، اور جب آپ حتمی سچائی کو پا لیں تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ اور ہمت اپنے اندر پیدا کریں. اسی کے ساتھ خدا حافظ.